बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इक़रार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर जो सय्यदुल अंबिया और खातिमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माल औलाद इज़्ज़त व ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी शर से महफूज रखे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद की आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन उस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग होगी वो शाम से होगी। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पे हमला और इसराइल का पलट कर वार किया जाना, क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पे हमला किया, इसलिए इसराइल ने अपना बदला लेने के अलावा उन अरब ममालिक पर भी हमला करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है? ग़ज़वा हिंद एक ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफकार पाए जाते हैं। बाज़ मुफक्किरीन के नज़दीक ये ग़ज़वा माजी में हो चुका है और बाज़ इसको क़यामत के नज़दीक बताते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ग़ज़वा हिंद की पेशनगोई के हवाले से सही रिवायात क्या हैं और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद के असल हक़ाइक़ क्या है, ये कब वाक़े होगा, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। अहादीस में ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन और शुहदा की क्या फजीलत बयान हुई और मुफक्किरीन के नज़दीक मौजूदा हालात के पेश नज़र ग़ज़वा हिंद में शमूलियत किसके नसीब में आएगी, इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाज़मन देखना है ताकि ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ आपके तमाम ख़दशात दूर हो सके। याद रहे कि पेशनगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायज़ा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशनगोइयाँ अमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो अमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पे मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ एक ही दफ़ा मारिज़ वजूद में आए हैं या आएंगे। इनकी फजीलत और मुज़म्मत भी इस खास मौके के एतबार से होती है। ग़ज़वा हिंद जिसकी इतनी बड़ी फजीलत ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई है कि बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबा इसमें शिरकत की ख्वाहिश करते रहे, वो एक लाज़मन मुतय्यन ग़ज़वा है। इसके लिए अहादीस में वारिद अल्फाज बाज़, जैश, असाबा वगैरह वाज़िह दलील है। इनको नज़रअंदाज करके अहद नबूवत से लेकर क़यामत बरसग़ीर हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और काफिरों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करार देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि बाज़ मुफक्किरीन ने कहा है, बिलखुसूस बरसग़ीर के अंदर की मुसलमानों और काफिरों की बाहमी लड़ाइयाँ तो बिल्कुल ग़ज़वा हिंद नहीं। ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस का उसलूब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक लश्कर बैरून हिंद से बरसग़ीर मौजूदा पाको हिंद पे हमलावर होगा। इसी बुनियाद पर कयास किया है कि ये बरसग़ीर हिंद पर मुसलमानों का वो पहला तारीखी हमला था जब सिंध भी पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसीलिए बाज़ मुफक्किरीन के ख्याल में ये ग़ज़वा बनु उमय्या यानी वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिनका दारुल खिलाफा शाम यानी बैतुल मक़दस था, के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम का वो हमला ही है जो हिंद के यासियों पर उस वक्त हुआ जब वो काफिर थे। ये हमला बरसग़ीर में वसी तौर पर इस्लाम के फैलाव का बाइस भी हुआ और इस हमले में काफिरों का राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन बहुत से मातहत हुकाम मुसलमानों के कैदी भी बने। इस लिहाज से ये ग़ज़वा इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल सानी के वक्त दज्जाल से लड़ी जाने वाली इस जंग से बहुत कबल पेश आने वाली लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को ग़ज़वा हिंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा पेशनगोइयों में बयान करदा लड़ाई हतमी तौर पर अभी मुसलमानों को पेश नहीं आए। दोस्तों, इसके अलावा मुहक्किकीन ने जमा करदा अहादीस से जो नताइज अख्ज़ किए हैं उनका रुख बरसग़ीर के अंदरूनी चप्पलिश की तरफ जा रहा है, यानी बरसग़ीर के दोनों हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मसला कश्मीर पर कोई जंग मुराद ली जा रही है। क़ज़िया कश्मीर इस वक्त पाको हिंद की कश्मकश में अहम उन्सर होने के बावजूद इसे मुजव्विज़ा ग़ज़वा हिंद करार देना तहक्कुम दिखाई देता है। दोस्तों, मुहक्किकीन के अंदाज़ों से मालूम होता है कि अहद नबूवत के बाद क़यामत पेश आने वाली बरसग़ीर की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद का तसलसल करार दिया जा रहा है। इसका हासिल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ग़ज़वा हिंद कोई मुतय्यन ग़ज़वा नहीं बल्कि वो मुतादिद कौमों के दरमियान पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ज़रा सोचें कि अगर कोई लड़ाई बरसग़ीर पर किसी कौम के पै दर पे हमलों का एक तसलसल ही होती है, फिर भी शायद एक ग़ज़वा करार देने की गुंजाइश निकल सकती थी, लेकिन वाक़तन ऐसा भी नहीं। दोस्तों, इस तरह के कई अंदाज आपने भी यकीनन सुने होंगे, लेकिन अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताती है और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद की मुकम्मल हकीकत क्या है आपको बताएंगे और लोगों के ग़ज़वा हिंद को लेकर जो सवालात और ख़दशात हैं सबको दूर करेंगे। बस आपने काम करना है कि वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी और वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप आज के मौजू के हवाले से मुकम्मल आगाह हो जाएं। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद को समझने के लिए ज़रूरी है कि चंद इस्तिलाहात की तफसील को ज़हन नशीं कर लिया जाए, क्योंकि ग़ज़वे के बारे में एक सवाल ये भी होता है कि ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा हिंद क्यों कहा जाता है। आमतौर पर
غزوے کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی بلحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ معرکہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہے۔ اور کتب حدیث و سیرت میں ان غزوات و سرایہ نبویہ کی تفصیلی حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانی تقسیم کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقعہ کی ذیل میں آتی ہیں۔ غزوات کی دوسری قسم غزوات موجود ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی جسے ترکوں سے جنگ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے، ان کے چہرے گویا چپٹی ڈھالے ہیں۔ غزوات معودہ کی ایک اور مثال فتح قسطنطنیہ کی نبوی پیشن گوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم اعماق یا دابق کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لیے روئے زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکلے گا۔ جنگ کے لیے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے، ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو ذرا آگے آنے دیجیے جو ہماری صفوں سے آپ کے ہاتھوں قیدی بنے اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں، ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے۔ مسلمان جواباً ان سے کہیں گے، بخدا ہم اپنے بھائیوں کو آپ کے ساتھ اس لڑائی میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں 1/3 مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء کا مقام پائیں گے۔ باقی 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ ان کو آئندہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یاد رہے کہ کفار کے خلاف نبوی غزوات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بے پناہ شوق و جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول کی علامت تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ کی پیشن گوئی والے مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکے۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے امزاد برادر نسبتی اور مشہور تابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے بارے میں کتب حدیث و تواریخ میں نقل ہوا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بشیر بن سہیم خثامی غندوی اپنے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے آقا کریم کو ارشاد فرماتے سنا، قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا۔ اس فاتحانہ مہم کا امیر لشکر بہترین امین اور لشکر مجاہدین بہترین لشکر ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبد المالک کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن بشیر کو بلوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو یہ حدیث سنائی۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث سننے کے بعد قسطنطنیہ پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزوے کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی شامل ہوگی بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحمہ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام البنا میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فراری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستوں، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اس غزوے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ والوں نے اس غزوے میں شرکت کی تمنا کی،
یاد رکھیں کہ غزوہ ہند و سندھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں میں ان غزوات معودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ اہل علم و فضل ان احادیث کا تذکرہ اپنی تقاریر اور تحریروں میں ضرور کرتے رہتے تھے، لیکن عام طور پر کسی حوالے کے بغیر ہم نے مقدور بھر محنت کر کے بے شمار کتب مصادر حدیث کو کھنگالا، ان احادیث کو جمع کیا، ترتیب دے کر ان کا درجہ بلحاظ صحت و ذوق معلوم کیا، پھر ان ارشادات نبوی کے معنی و مفاہیم پہ غور کیا اور ان سے ملنے والے اشارات و حقائق اور پیشن گوئیوں کو کرتاس پہ منتقل کیا۔ اب ہم اپنی اس محنت کے نتائج سب مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بالعموم اور بر صغیر بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یک گنا خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کی تعداد 5 ہے جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ جن سے 2 حدیث مروی ہیں، حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمرو ہیں۔ ذیل میں ہم ان سب احادیث کا ذکر کریں گے، پھر ان کی علمی تخریج ان کتب حدیث اور محدثین کے حوالے سے کریں گے جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے مستنبط شدہ شرعی احکام، فوائد اور دروس کو بیان کریں گے۔ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ ان حدیث اور ان کی تشریح کو ملاحظہ کرنا ہے تاکہ آپ غزوہ ہند کے بارے میں حدیث کی روشنی میں حقائق جان سکیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ ہیں: میرے جگری دوست رسول اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یاد رہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے انہی کے حوالے سے البدایہ و نہایہ میں نقل کیا ہے، اور قاضی احمد شاکر رحمہ اللہ علیہ نے مسند احمد کی شرح و تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب السنن المجتبہ اور السنن کبریٰ میں دونوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، آگے اگر مجھے شرکت کا موقع مل جاتا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوستوں، دوسری روایات میں یہ اضافہ بھی ہے۔ مسدود نے ابن داؤد کے حوالے سے ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد محدث شام اور مجاہد عالم کے متعلق بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ کاش ہر اس غزوے کے بدلے میں جو میں نے بلاد روم میں کیا ہے، ماربد عرب سے ہندوستان کی سمیت مشرق پہ کوئی علاقے میں ہونے والی غزوات میں شریک ہوتا۔ امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے یہی روایت دلال النبوہ میں بھی ذکر کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے اس روایت کو امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو مندرجہ ذیل محدثین نے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام احمد نے مسند میں بائیں الفاظ، شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد کی سند سے ابن کثیر نے اسے البدایہ و نہایہ میں نقل کیا۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا۔ ایک گروہ ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ دوستوں، اگر بات کی جائے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تو یہ روایت کئی محدثین نے نقل کی ہے۔ امام احمد نے مسند میں، امام نسائی نے السنن مجتبہ میں، شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح السنن کبریٰ میں بھی ابن ابی عاصم نے کتاب الجہاد میں سند حسن کے ساتھ، ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں، طبرانی نے المعجم الوسط میں، بہقی نے السنن الکبریٰ میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام دہلمی نے مسند الفردوس میں، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں، اور امام مناوی نے الجامع الکبیر کی شرح فیض القدیر میں، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں۔ دوستو، اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں، حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا
حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ بولے، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا مال سب بیچ کے اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے، اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ سن کے مسکرائے۔ دوستو، ان روایات کے الفاظ کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ان کی تشریحات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اگلی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، اس روایت کو نعیم بن حماد استاذ امام بخاری نے اپنی کتاب الفتح میں نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے، بلکہ المحکم بن نافع عن حدث عن کعب کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے یہ حدیث منقطع شمار ہوگی۔ پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمرو رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت پائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں موجود پائیں گے۔ دوستوں، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جملہ حدیث ملاحظہ کی۔ اب ہم ان حدیث مبارکہ کے معنی و مفہوم، اشارات و دروس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، بیان کی گئی ان پانچوں حدیث میں سچی پیشن گوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت و لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ ذیل میں ہم ان تمام اشارات و نکات کا بالترتیب ذکر کریں گے جو ان حدیث سے حاصل کیے گئے ہیں۔ دوستوں، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ان حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیان ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا اولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں، بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے، بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی ہے عمر۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بیان کی گئی حدیث میں ایک اور اشارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا۔ مطلب یہ کہ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پہ فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً حدیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے۔ اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ محمد کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں
ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ زبانی محبت تو کرتے ہیں لیکن عملاً جو محبت کی ہے وہ تو صحابہ نے کی ہے۔ دوستو، ان حدیث مبارکہ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی خبریں اور پیشن گوئیاں صرف نقل کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک ہونی شدری حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں غزوہ ہند، غزوہ سندھ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن دوستو، ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شاید ہم ایسے لوگ ہیں جو کہ غزوہ ہند کے بارے میں جانتے تک نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث ابو ہریرہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ حدیث میں جس غزوہ سندھ و ہند کا ذکر آیا ہے اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت مآب میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ حدیث سے دوستوں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جاسوسوں اور خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نے یہ معلومات حاصل کی ہوں، کیونکہ غزوات میں آپ یہ طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے۔ اگرچہ پہلے دو احتمال زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن تیسرا احتمال بھی محال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان میں احادیث میں ان دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک سندھ و ہند سے جنگ کریں گے۔ دوستو، سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان حدیث میں مستقبل بعید کی خبر اور پیشن گوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک حدیث یا ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ احادیث میں اور بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کئی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اگر غور کریں تو مخبر سعدی کی پیشن گوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی، اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا، اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ان حدیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا مربوط انداز میں ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوے کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ ان حدیث میں دوستوں غزوے اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخر زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچوں حدیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی، اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور بعث کے دونوں الفاظ اس باب میں صریح ہیں۔ غزوے کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی و تہذیبی جنگ غزوہ فکری، دوم عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ حدیث میں جس غزوے اور جنگ کی پیشن گوئی کی گئی اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، واللہ اعلم۔
دوستوں اگر غور کیا جائے تو ان حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی، ایک بت پرست ہندو اور دوسرے کینہ پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ ہند اور سندھ کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایسا غزوہ صرف کفار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے، اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں، اور حدیث صوبان رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بیان ہوا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی دجال اور اس کی یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا ایک طرف حدیث میں کفر اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک کی بنا پر یہود و حنود کو ایک قرار دیا گیا، اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدر مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنی مجالس میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تذکرہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوے کے ضمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفر تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام چونکہ اکثر اوقات غزوہ ہند کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس غزوے میں شرکت کے آرزو مند تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اس کے لیے کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی کی ہو اور اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی ہو۔ دوستوں حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، وعدنی، مجھ سے وعدہ کیا، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا، اور وعدے سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پائے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں غزوہ ہند کی نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا، تاکہ تمام صحابہ کرام بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے علم میں آ جائے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ عاصم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وعدنا اللہ ورسولہ۔ یہ الفاظ دلیل ہے کہ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوستوں غزوہ ہند سے متعلق حدیث مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ جنگ و جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ دوستو ان آیات و روایات میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبے اور سامراجی استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاء وقت کے سوا کچھ نہیں۔ احادیث میں دوستو غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ دوستو بیان کردہ حدیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ اگرچہ راہ جہاد میں مال خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا انفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی انفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر سیدنا ابو ہریرہ بار بار یہ خواہش کرتے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا، اپنی جان اور اپنا نیا یا پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ دوستو ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے، اور ان حدیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت آئی ہے جو اس غزوے میں شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا، اور پہلی جماعت کے متعلق جو صراحت فرمائی کہ وہ ہندوستان سے جنگ کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں غازی بن کر لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یہ سارے فضائل دوستوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شمولیت کی غرض سے بیان فرمائے، تاکہ امت ان فضائل کے شوق میں اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شامل ہو۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس غزوے میں شامل ہونے کی ضرور خواہش رکھیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس غزوے میں شرکت کا موقع ملے گا۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان فضائل کو جاننے کے بعد بھی اس غزوے کے شوق نہ رکھے اور اس غزوے کو پانے کے بعد بھی اس میں شامل نہ ہو۔ غزوہ ہند سے دوستوں ان حدیث میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخر زمانے کے حضرت مہدی اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے نوازے گا۔ دوستو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم فرمائیں کہ ان کو زمین کا وارث بنائیں، یعنی زمین میں قدرت اختیار اور سلطنت دے، اور ان کو دین کا امام بنا دے جن کو زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے۔
روایات بتاتی ہیں دوستوں کہ امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ دن یاد کرو جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دوستو، انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے قرب قیامت کے دور میں زندہ ہے۔ انعقاد قیامت جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کی محاسبے کا نام اور امر حق ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اسے، تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ دوستو، قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراساں کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراساں سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں ماضی قریب میں اسلام دشمن شیطانی قوت پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار رہی ہے، اور ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراساں میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بنجی میں ہوئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ صلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری دور میں داخل ہوگی۔ کالے جھنڈوں کی دوستوں لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصی پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کی ابھی اصل اڑان باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ غیر مسلم اگرچہ قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بیان کردہ ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر ان حالات کے لیے تیار رہے۔ اہل علم اس حوالے سے ضرور آگاہ ہیں اور اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، لیکن عوام میں اس امر کا فقدان ہے۔ غزوہ ہند کے متعلق دوستوں حدیث بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا کہ جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید کر سکے اور نہ ہی مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور قیامت سے قبل آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی رحمہ اللہ علیہ ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ دوستو یاد رکھیں، غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ دین اسلام کے پیغام کی فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جدوجہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہی ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح رسول خدا کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پہ ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے بھی قبل عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطۂ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سل بلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے، جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے،
کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی، مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ دوستوں، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہیں تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری نہ اختیار کریں بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے اور مزید ان جالوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدا را اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئے اور ایک ہو جائیں۔ دوستو یاد رکھیں، پاکستان کا مارز وجود میں آنا بحث کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت و بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں وجود میں آیا وہ دور مسلمانوں کی پستی و زوال کا دور تھا۔ کفار و مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول اللہ کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔ موت کا خوف اور دنیا سے محبت نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، تب کسے علم تھا کہ اس دور فتن میں اسی امت رسول اللہ میں سے ان کے علاقے سے اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ دوستوں، غالب گمان یہی ہے کہ ہند کے علاقے سے منتخب کردہ قوم پاکستان ہی کی قوم ہے، جس کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان عطا کیا گیا، اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شمولیت اسی قوم کے مقدر میں آئے گی۔ غزوہ ہند سے متعلق ایک مشہور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے مشرق کی ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا۔ ایک گروہ ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور اس میں شریک ہو کر شہید کیا گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ ان روایات کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایات میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا۔ وہ پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پہ جمی رہتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں جس غزوہ سندھ و ہند کا ذکر آیا ہے اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت مآب میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا، اور زمان نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ حدیث سے دوستوں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جاسوسوں اور خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعہ آپ نے یہ معلومات حاصل کی ہوں، کیونکہ غزوات میں آپ یہ طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے۔ اگرچہ پہلے دو احتمال زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن تیسرا احتمال بھی محال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان میں احادیث میں ان دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک سندھ و ہند سے جنگ کریں گے۔ دوستو، سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان حدیث میں مستقبل بعید کی خبر اور پیشن گوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک حدیث یا ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے مجموعے احادیث میں اور بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کئی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اگر غور کریں تو مخبر صادق کی پیشن گوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی، اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا۔
اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ان حدیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا مربوط انداز میں ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوے کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہے۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ ان حدیث میں دوستوں غزوے اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخر زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور باعث کے دونوں الفاظ اس باب میں صریح ہیں۔ غزوے کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی و تہذیبی جنگ غزوہ فکری، دوم عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ حدیث میں جس غزوے اور جنگ کی پیشن گوئی کی گئی اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، واللہ اعلم۔ دوستوں اگر غور کیا جائے تو ان حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی، ایک بت پرست ہندو اور دوسرے کینہ پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند اور سندھ کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایسا غزوہ صرف کفار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے، اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں، اور حدیث صوبان رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بیان ہوا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی دجال اور اس کے یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا ایک طرف حدیث میں کفر اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک کی بنا پر یہود و حنود کو ایک قرار دیا گیا، اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدر مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اپنی مجالس میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تذکرہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوے کے ضمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفر تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام چونکہ اکثر اوقات غزوہ ہند کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اس غزوے میں شرکت کے آرزو مند تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اس کے لیے کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی کی ہو اور اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی ہو۔ دوستو حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، وعدنی، مجھ سے وعدہ کیا، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا، اور وعدے سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پائے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غزوہ ہند کی نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا، تاکہ تمام صحابہ کرام بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے علم میں آ جائے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ عاصم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وعدنا اللہ ورسولہ۔ یہ الفاظ دلیل ہے کہ یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوستوں غزوہ ہند سے متعلق حدیث مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ جنگ و جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ دوستو ان آیات و روایات میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبے اور سامراجی استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاء وقت کے سوا کچھ نہیں۔ احادیث میں دوستو غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔
دوستوں بیان کردہ حدیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ اگرچہ راہ جہاد میں مال خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا انفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی انفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر سیدنا ابو ہریرہ بار بار یہ خواہش کرتے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا، اپنی جان اور اپنا نیا یا پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ دوستوں ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے، اور ان حدیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت آئی ہے جو اس غزوے میں شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا، اور پہلی جماعت کے متعلق جو صراحت فرمائی کہ وہ ہندوستان سے جنگ کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں غازی بن کر لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یہ سارے فضائل دوستوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شمولیت کی غرض سے بیان فرمائے تاکہ امت ان فضائل کے شوق میں اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شامل ہو۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس غزوے میں شامل ہونے کی ضرور خواہش رکھیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس غزوے میں شرکت کا موقع ملے گا۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان فضائل کو جاننے کے بعد بھی اس غزوے کے شوق نہ رکھے اور اس غزوے کو پانے کے بعد بھی اس میں شامل نہ ہو۔ غزوہ ہند سے دوستوں ان حدیث میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخر زمانے کے حضرت مہدی اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے نوازے گا۔ دوستوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم فرمائیں کہ ان کو زمین کا وارث بنائے، یعنی زمین میں قدرت اختیار اور سلطنت دے، اور ان کو دین کا امام بنا دے جن کو زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے۔ روایات بتاتی ہیں دوستوں کہ امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وہ دن یاد کرو جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دوستوں انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے قرب قیامت کے دور میں زندہ ہے۔ انعقاد قیامت جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کی محاسبے کا نام اور امر حق ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اسے، تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ دوستو قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستوں صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراساں کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراساں سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں ماضی قریب میں اسلام دشمن شیطانی قوت پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار رہی ہے، اور ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراساں میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراساں سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بنجی میں ہوئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ صلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری دور میں داخل ہوگی۔ کالے جھنڈوں کی دوستوں لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصی پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستوں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کی ابھی اصل اڑان باقی ہے، غزوائے ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ غیر مسلم اگرچہ قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں بیان کردہ ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر ان حالات کے لیے تیار رہے۔ اہل علم اس حوالے سے ضرور آگاہ ہیں اور اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، لیکن عوام میں اس امر کا فقدان ہے۔
غزوہ ہند کے متعلق دوستوں حدیث بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مشہور بزرگ ہستی ولی اللہ نعمت اللہ شاہ رحمہ اللہ علیہ کا قول کہ ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا، اور اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں آخرکار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح حاصل ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور دوستوں آئیے آخر میں بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا اس کو ہم غزوہ ہند کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ دوستوں فلسطین میں غزہ اور حماس کی موجودہ لڑائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اس وقت غیر مسلم طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ غزہ پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے غزہ کو دنیا کی جیل کہا جاتا ہے، اور ان پابندیوں کے باوجود بھی غزہ نے اسرائیل پر گزشتہ دنوں جو حملہ کیا اس نے اسرائیل اور پوری دنیا کی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ دراصل یہ حملہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی ایک جھلک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی ممالک ضرور متحد ہوں گے اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ یہ تھی دوستوں کچھ معلومات غزوہ ہند کے بارے میں۔ اب امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔